अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत पंजाब के पिछले कुछ अरसे से अव्वलीन तरजीह लाहौर के क्राइम को कंट्रोल करना थी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों की वजह से शहर में अमन व अमान कायम होता हुआ दिखाई दिया और चंद माह तक लाहौर में सुकून रहा। वैसे तो लोकल पुलिस भी क्राइम कंट्रोल करने के दावे करती रही, लेकिन हकीकत ये है कि इसका क्रेडिट सीसीडी को जाता है। ये तरीका दुरुस्त था या गलत, ये अलग बहस है, लेकिन चंद माह तक लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रही। अब एक मर्तबा फिर डकैती, चोरी, मज़ामत पर कत्ल और मज़ामत पर जख्मी होने की वारदातें सामने आ रही हैं। शफीकाबाद के इलाके में एक घर में खातून को अकेला देखकर एक लुटेरा दाखिल हुआ। छुरी के वार करके ना सिर्फ उसे कत्ल किया गया बल्कि 10 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार हो गया। क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ चुकी है और डकैती, मज़ामत पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। सबसे पहले चलते हैं उस घर की जानिब जहां क़यामत सुगरा बर्पा हुई। शफीकाबाद के इलाके में जो इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, उसकी सारी तफसील हमने आपको बताई। इस मुकदमे में जो मुद्दई हैं और मकतूला के वालिद भी हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और अब तक क्या कुछ सामने आया है। डकैती, मज़ामत पर ये कत्ल किया गया है और वैसे तो जो है क्राइम कंट्रोल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। अब बहुत अफसोसनाक बात हुई। बहनम जो थी वो कितनी उम्र थी उनकी? तकरीबन 30-31 साल। 30-31 साल। तो आप बता सकें कि आप मुद्दई हैं उस FIR के, कि क्या वाक़या कैसे हुआ? वाक़या ये हुआ कि उसके ससुर जो मेरे भाई हैं, उसका खामन जो मेरा भतीजा है, उसकी सास मेरी भाभी है, वो ना भाभी मेरी बीमार थी, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, बाजवा हॉस्पिटल। उसकी जिगर का को मसला था, एंडोस्कोपी होनी थी। जो इसका खामन था हमजा, वो अपनी माँ को लेके गया है और पापा उसके पहले ही वहीं थे जहाँ इलाज होना था। 5 बजे का टाइम लिया हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा था 2-3 घंटे लगेंगे, तो इनके पहले टेस्ट होंगे तो फिर हम इसकी एंडोस्कोपी करेंगे। ये अकेली घर थी, 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। बड़ी बेटी 10 साल की, छोटा बेटा उसका 8 साल का, तीसरी बेटी है जो वो 5 साल की, और एक सबसे छोटा बेटा 2 साल का। वो जो 3 बच्चे थे ना, वो बिल्कुल सामने कुरान पढ़ने जाते हैं मगरिब के बाद। ये वाक़या आया है, वो हुआ है मगरिब और इशा के दरमियान। ठीक है। मगरिब और इशा के बिल्कुल सेंटर में। मगरिब बेसिकली होती है 6 बजे और इशा होती है 7:30 बजे, 7:15 अजान होती है, उसके दरमियान में ये वाक़या आया। वो बच्चे चले गए हैं सामने कुरान पढ़ने के लिए, और जाती दफ़ा छोटी बच्ची ने ना टिक नहीं किया दरवाज़ा। ठीक है, दरवाज़ा खुला रह गया। दरवाज़ा बिल्कुल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन लॉक नहीं था। ठीक है। ये अंदर थी। इसका जो 2 साल का जो बच्चा था ना, वो दूध मांग रहा था। ये किचन में गई है, किचन में दूध उबालने के लिए, तो दरवाज़ा खुला है। एकदम से एक आदमी अंदर गया है और जाते ही उसने इसको कहा, छुरी पकड़ी उस जो पड़ी हुई थी किचन, बेसिकली ये किचन में थी और छुरियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पकाने के लिए, पकड़ के उसको यहाँ मारी। वो कहा मुझे पैसे दे दे। उन्होंने कहा पैसे कोई नहीं है। उसने सामने जो किचन के कैबिनेट है उसको खोला है, देखा है किधर पैसे हैं। उसने कहा मेरे पास पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं है। उसने मास्क पहना हुआ था, काला लड़का था, ट्राउज़र पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी और हुड वाली जर्सी पहनी हुई थी। उसने उसको
مزاحمت کے لیے پکڑنے کے لیے اس کے ہاتھ منہ پہ لگایا تو اس کا مارکس جو ہے نا وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا، جو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے، کالا مارکس ہے۔ تو اس نے جو اس کو یہاں چھری ماری تھی نا، اس کی شاہ کٹ گئی، وہ خونوں خون ہو گئی، گر گئی۔ اس نے آرام سے دروازے کھولے ہیں، ساتھ ہی ایک کمرہ تھا، وہاں کپڑے پڑے ہوئے تھے، میرے بھائی کے پیسے پڑے ہوئے تھے، 10 لاکھ روپے کی کاپی تھی، وہ اس نے اٹھائی ہے، پڑے ہوئے تھے کپڑوں میں، کوٹ کی جیب میں لی ہے، چھریاں دھوئی ہیں، ہاتھ دھوئے ہیں، پھر اوپر چلا گیا۔ بیسیکلی میری بیٹی کا روم اوپر ہے، نیچے اس کا ساس سسر رہتے تھے، بیڈ روم اوپر ہے، اوپر بھی جا کے اس کے کمرے شمرے سارے، اس کے کمرے میں کپڑے شپڑے باہر نکال کے پھینکے ہیں، کو پیسے مل جائیں گے، زیورات مل جائیں، لیکن وہ پیسے اس کے وہاں نہیں کچھ ملا اس کو، 10 لاکھ اور وہ جلدی میں تھا کہ میں اب پکڑا نہ جاؤں، وہ میں نکل جاؤں۔ یہ تقریباً یہ سارا پیریڈ 18 منٹ کا ہم نے دیکھا ہے کیمرے پہ، پولیس نے بھی دیکھا ہے، 18 منٹ وہ رہا اندر، باہر نکلا ہے اس نے۔ اچھا پھر بھی دروازہ لاک نہیں کیا، وہ جیسے دروازے میں سے اندر انٹر ہوا تھا نا کھول کے، اتنا ہی اس نے بند کر دیا، بند کر کے یہاں نکلا، یہاں سے نکل گیا، وہ یہاں تک آیا ہے آرام سے، اس کے بعد وہ بھاگنا شروع ہو گیا، پیدل ہی تھا، پیدل ایک ہی تھا، پیدل ہی تھا، وہ چھریاں وہیں پھینک گیا، چھریاں وہیں پھینک گیا۔ میرا نواسا آیا ہے، وہ جو 8 سال کا تھا، سپارہ پڑھ کے آ کے تو دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلا گیا، اندر جا کے دیکھا تو اس کی ماں خونوں خون اندر کچن میں پڑی، وہ بھاگ کے، میں سامنے رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، وہ اپنی نانوں کو بلانے چلا گیا، نانو ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، خون نکل رہا ہے، وہ کہنی میں سمجھا کہ کہیں سیڑھیوں سے گر گئی ہے، نمرہ نہ تھا تو گر گئی ہے، تو میں دیکھوں بھاگ کے آئی ہے، دیکھیے تو وہ ہو گئی ہوئی تھی، فوت ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی ہوئی تھی، جتنا اس کا بلڈ۔ اس کے بعد پولیس آئی، انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی، CCD والے بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی انویسٹیگیشن کی ہے، اور انہوں نے ہمیں بڑی تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ ہم 2-3 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ دے دیں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈکیتی کی ہی پیورلی واردات تھی، کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا یہ محلے میں ایسا ہے جیسے ہم ایک ہی گھر کی سارے لوگ ہیں، میں بلا ٹوک سامنے بھی جا سکتا ہوں، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں، میں سارے طرف جا سکتا ہوں، اور کسی ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 45 سال ہو گئے، اچھا ہاف صدی ہونے والی ہے، اور ہمارا تو یہاں بہت پیار محبت والا معاملہ ہے، کوئی دشمنی کوئی بات کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے رات کو DSP صاحب نے کہا جی انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا اور جلد ملے گا، ہم اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم نے بھی محسوس کیا ہے۔ ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کرائم بہت کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن اس طرح اب خواتین بھی گھروں میں محفوظ نہیں ہیں جی، یہ تو اس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے SOPs، اس کے لیے زیادہ کوشش ہونی چاہیے ان کو روکنے کی، روک تھام کرنے کی۔ ناظرین، آپ نے مقتولہ نمرہ کے والد کی گفتگو سنی، اب ہم آپ کو وہ روتا ہوا بلبلاتا ہوا بزرگ سنوائیں گے جس کے دل کا درد الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نمرہ صرف اس کی بہو نہیں تھی بلکہ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اسے نمرہ عزیز تھی، کیونکہ وہ اس کا تایا بھی تھا اور اس کا سسر بھی۔ یہ جذبات، یہ آنسو، یہ درد، سب کچھ اس کی زبان سے سننا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے دل میں کیا جذبات ہیں۔ جو مقتولہ تھی ان کے سسر ہیں اور رشتے میں تایا بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا یہاں پہ اس وقت سے یہ زاروں قطار رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ان کا مقتولہ کے ساتھ پیار بھی تھا اور بیٹی بھی تھی، اور ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے افسوسناک یہ پیش آیا۔
آپ اس سے زیادہ کوئی نہیں. میں تو اس کا باپ تھا, میری بھتیجی بھی تھی, میرا باپ تھا. اور جتنا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی میری اپنی بچیاں بھی نہیں کرتی تھی. میری بچیاں بھی اتنا نہیں پیار کرتی جتنا وہ کرتی تھی. باپ کا بھی وہ اتنا نہیں پیار کرتی تھی جتنا میرا تایا جی. اور اپنی ساس کے ساتھ تائی کے ساتھ اس کی جان سی, وہ بھی بیمار ہے, میں بھی دل کا مریض ہوں, لیکن اس نے ہمیں ایسا ساتھ دیا ہم نہیں بھول سکتے. کیا کریں, کس کو بتائیں, کس سے بات کریں. اللہ کے حضور میں ہم نے مقدمہ درج کرا دیا. حکومت کرے نہ کرے, جو مرضی کرے, کرتی ہے ٹھیک ہے, نہیں اللہ انصاف دے گا, میرا رب انصاف دے گا. وہ 5 وقت کی نمازی, تہجد گزار, ذکر کرنے والی, بسم اللہ پڑھ کے کھانے پکانے. ایسا تھا ایک ہی بیٹا ہے, اور ان کی بھی بھائی کی بھی ایک ہی بیٹی ہے. اچھا, ہمارا گاڑی یہ 4 بندوں میں مشتمل, اور 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے. وہ بیچاری میری بیگم بیمار ہے, اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے, وہ کوئی کام نہیں کرتی. کل اسی کو دکھانے کے لیے ٹائم لیا تھا پروفیسر صاحب سے, وہاں انہوں نے کہا جی اس کی وہ انڈوسکوپی ہوگی. پیسے پوسے دیے, پیچھے سے ٹیلی فون آیا, ہمیں کچھ نہیں پتہ لگا. گھر آ کے دیکھا, منظر دیکھا نہیں گیا. بڑا دل والا بھی نہیں دے سکتا, جیسے کوئی بکرا حلال کیا ہوا ہے. چوری سے اتنے لوتڑے خون گئے. کیا بتائیں, کس کو بتائیں, اللہ کو بتا سکتے ہیں. اس کا مداوع میرا رب کر سکتا ہے, کوئی بندہ نہیں. سب آئیں گے, افسوس ہو جائے گا, چلے جائیں گے, لیکن ہمارا گھر خالی ہو گیا. بچے پالنے والی کوئی نہیں ہے. میری بیگم ہے, وہ بیمار ہے. جو ہے گنجان ایریا ہے, جی اس قدر یہ پکڑ لیں. گنجان ایریا ہے, تو جو ہے اس میں, اور میرا خیال ہے شاید لاہور کا اتنا پرسکون ایریا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا, یہ ویسے تو دیکھیں انہوں نے اللہ کی عدالت میں کیس رکھ دیا ہے, لیکن حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ایسے شفاق قاتل کو پکڑا جائے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, ہم نے کیا حکومتیں جیسے کرتی ہیں, ہماری جیسی حکومتیں آج تک 82 سال عمر ہے, 82 سال کی عمر ہم نے یہی دیکھا ہے. جو آیا ایسے اس نے کہا میں ٹھیک ہوں, باقی سب لیکن گھر میں اب خواتین بھی محفوظ نہیں ہے, ڈکیتی کی واردات. کوئی محفوظ, کوئی محفوظ. اتنے گنجان ایریے میں یہ ایک فیملی ہے ہماری. یہ کھیت تھے سارے یہاں, جب یہ جگہ لی تھی 500 مرلہ جگہ لی تھی, 500 مرلہ 55 سال ہو گیا. یہ جب یہ بنائی تھی, یہ سارے ہمارے سگے رشتہ داروں کی طرح ہے. یہ بانجا میرا, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو ہمارا کسی سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں ہے, کسی سے ہمارا بڑا ہی اچھا تعلق ہے. بڑے اللہ ہے, ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں حکومتوں نے اپنے کام کرنے ہیں, حکومتیں کرنی ہیں. اللہ ان کو توفیق دے, کو اچھے کام کر سکے تو کر دے. لیکن وہ ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات سے لگے ہوئے ہیں, 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک. وہ CCP والے کتنے آئے ہیں, بڑا دلاسا دے کے گئے ہیں کہ آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. پتہ تو تب چلے گا نا کہ میری بیٹی کا کوئی قاتل پکڑا جائے. انہوں نے کہا جی 2-3 دن میں پکڑ جائیں گے. پتہ نہیں پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے, لیکن انہوں نے محنت رات سے کی, سارا کچھ دیکھا, سب کچھ دیکھا. ہمارا سارا اندر جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا تھا وہ اکیلے نہیں گئے. اس نے کہا جی میں خود جاؤں گا. SP صاحب سے پتہ نہیں, ساری صاحب سے نہیں, میں 7 بجے لے گیا. انہوں نے پہلے صاف کیا, انہوں نے کہا جی یہ بھی چیک کرو, یہ بھی چیک کرو. میں نے دیکھا وہ پیسے تھے وہ تو لے گئے, سونا بچ گیا. جھوٹ نہیں بولنا, اللہ کو جان دینی ہے. اس لیے میرے سامنے ہم نے جھوٹ بولنا کہ یہ گیا وہ گیا. پیسے میرے گئے 10 لاکھ روپیہ تھا, 10 لاکھ روپیہ, اور موبائل فون بھی نہیں مل رہا. لے جاتے ہیں, میری بیٹی کو چھوڑ جاتے ہیں. موبائل فون کا بھی اس کی لے گئے. پتہ نہیں وہ کیوں لے گیا. اس کا فون مناسب سی قیمت کا تھا, نہ اس کے ایسے کوئی کالیں آتی تھی, نہ اس کی ہو جاتی تھی. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ آپ کے دکھ اور تکلیف میں آپ مجھے پتہ ہے, بس اللہ پاک ان کو توفیق دے کے وہ اس کو پکڑ لیں, اور ہمیں تھوڑا سا راستہ دے دیں. تھوڑا سا اس کا ازالہ ہو جائے گا, دل کو تسلی ہو جائے گی کہ چلو میری بیٹی کے قاتل پکڑے جائیں گے. امید تو بڑی ہے,
रात उन्होंने दिलासा बड़ा में दिया है कि फिक्र ना करें, हम आपको पकड़ के देंगे। उन्होंने तावन भी किया है। उन्होंने रात को हमारे पास बैठे हैं, अपने मेरे बेटे को हमला किते हैं। ये मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, एक ही बेटा है, और वो मेरे भाई की भी एक ही बेटी थी। हमारा सारा घर 4 बंदों पे मुश्तमिल था, ये बच्चे अब चले गई है, अल्लाह को पता क्या होना है। लेकिन ये है कि उन्होंने रात को बड़ा तावन किया, अच्छी तरह उन्होंने कहा जी आपका इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन में इसका रिजल्ट निकाल के जोड़ेंगे। और ये भी उन्होंने कहा हमने हाथ नहीं लगाना, आप हाथ लगाएं, अपनी चीज़ें चेक करें, जितनी हो सकी की हैं। समझ नहीं कुछ आ रहा था, जितने को गए हैं पता नहीं और क्या है, अल्लाह जानता। अब देखेंगे, पता करेगा, क्योंकि बेटी ने कुछ रखा हुआ था, कुछ मेरी बेगम ने रखा हुआ था, वो भी बीमार है, पता नहीं अब क्या है। बस वो जो पैसे मेरे थे, वो पैसे अम्मा ने रखे हुए थे, मेरे बेटे ने, एक ही बेटा, ये मेरे साथ फैक्ट्री होता है, इसको आए थे, वो ले गए, वो पक्के ले गए। ठीक, क्या कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहब? क्या कहना है, ये जब आए थे यहाँ सारे इनको अपने अपनी डेरे पे बुलाते थे। 2 दफ़ा आई है, 2 दफ़ा मेरे घर आई है, अल्लाह उसको अजर दे। अगर पर्सनल तौर पे देखे मेरी बेटी के कातिल पकड़ा, ये कर सकते हैं। इनको पता है हमारे सोर्सेज नहीं है अल्लाह के सिवा, बस अल्लाह उनको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। बेटी है मेरी, वैसे भी वो बेटियों का, बहनों का बहुत ख्याल रखती है। अल्लाह उनको इस बात की समझ दे तो पर्सनल करे, हमारे कातिल पकड़ा ले। बहुत शुक्रिया, ये आपको कुछ रखे, आप पहुँचा देंगे तो ठीक है, नहीं तो बस हम तो बैठे हुए, हम तो अल्लाह की आस में बैठे हुए। अल्लाह हमें भी सब्र दे, सब्र नहीं होता। नाज़रीन, दिल को दिला देने वाली गुफ्तगू आपने उस बीमार ताया और ससुर की जुबानी सुनी। 4 बच्चों की मां निमरा, जिसे सफाक मुलजिम ने गर्दन पर छुरियों के वार करके कत्ल किया और 10 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार हो गया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि एक खानदान की बर्बादी है। अब सुनते हैं उस मकतूला के शोहर हमजा की गुफ्तगू। वो शख्स जिसकी जिंदगी का सुकून, उसकी शरीके हयात, उसकी बच्चों की माँ, उसकी दुनिया में सब कुछ एक लम्हे में छीन लिया गया। उसके दिल का दर्द, उसके जज्बात, उसकी फरियाद, ये सब कुछ आप खुद सुनिए। सारे जो रिश्तेदार हैं, करीबी और मोहल्लेदार हैं, इस अफसोसनाक ख़बर पे उनकी आंख अश्कबार है और गमज़दा है। मकतूला के शोहर हैं जो हमारे साथ इस वक्त, अभी तदफीन होने का जो है वो सिलसिला शुरू होना है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इनके हवाले कर दी गई है। इनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या हुआ कि घर से पैसे गए और प्योरली बज़ाहिर जो है वो डकैती की वारदात लगती है। आपका हमजा है नाम भाई? जी मेरा नाम हमजा भाई, जो क्लोज सर्किट फुटेज थी उसमें कुछ पता चल सका कि कोई शनाख्त में आया? उसमें कोई शनाख्त है, इन्होंने कुछ फुटेज कटी की है रात को, उसमें शनाख्त नहीं आ रही। उसने चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था और जिस जगह पे CCTV कैमरे लगे हुए थे वो वहाँ से मुंह अच्छी तरह चुरा के भागा है। बाकायदा उसने दौड़ लगाई है। कल हमारे पास इधर घर में आए हुए थे SP साहब भी, CCD के SP साहब भी, क्राइम कंट्रोल के भी SP साहब आए हुए थे, DSP साहब सब आए थे। उन्होंने तसल्ली करवाई है कि हम 1-2 दिन के अंदर आपको ये मुजरिम पकड़ के देंगे। हमजा भाई, आपको भी यही लगता है कि ये डकैती की वारदात ही है, कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई लेन देन? जिस तरह मेरे वालिद साहब ने बताया ना कि मेरी पैदाइश से पहले की यहाँ पे रिहाइश है। ठीक है। मेरी उम्र 32 साल है, बेगम मेरी की 30 साल थी, ये यहाँ से 45 साल में यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो इस तरह ही है जिस तरह घर का माहौल होता है। एक दूसरे की हया, एक दूसरे की बहन बेटियों की इज़्ज़त करना,
ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، یہ ادھر کا ماحول ہے۔ یہ جو ہمارے قریب ترین گھر ہیں یہ سب اس طرح ہی ہے، کچھ کسی کو بھی تکلیف ہو تو سب کٹھے ہوتے ہیں۔ حمزہ بھائی ہوا تو ظلم، 4 بچوں کی ظلم ماں تو تھی، بہت بڑا ہے، آپ اگر بچے دیکھیں گے تو آپ کا بھی کلیجہ پھٹ جائے گا کہ 2 سال کا میرا چھوٹا بچہ اور وہ ہم سب کو ویران کر دیا۔ کوئی حکومت سے کچھ میری سی ایم پنجاب صاحب سے بہت مانا گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے، اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور سرعام پہنچایا جائے تاکہ وہ کسی اور کی یا کوئی اور شخص اس طرح کی غلط حرکت نہ کرے۔ حمزہ بھائی مریم نواز صاحبہ آپ کے گھر بھی آتی رہی ہیں، آپ کے والد نے بتایا کہ آپ نون لیگ کے سپورٹر بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، بالکل تو ان تک کوئی اطلاع پہنچی متعلقہ ایم پی اے ایم این اے نے کوئی ہوئی بات ان سے؟ کیونکہ انصاف تو وہ پورے پنجاب کو دلاتی ہیں، پورے شہریوں کو دلاتی ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ان کا خصوصی تھا کہ اس حلقے میں جب بھی وہ آتی تھی آپ کے گھر ہمارا یہ جو حلقہ ہے یہ بلال یاسین صاحب کا ہے، وہ ویسے بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان تک اطلاع پہنچا دی گئی ہے، آگے وہ جتنی محنت کر سکتے ہیں اب یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے، اور سی ایم پنجاب سے یہی ہے کہ اس کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے دل کو بھی سکون ملے اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کی کوئی قانونی حرکت نہ کرنے کی جرات کرے۔ اصل میں بڑی دردناک درندگی آئی ہے۔ بچے جب گھر سے تقریباً 6-6:15 بجے کے ٹائم پہ سپارہ پڑھنے گئے ہیں تو گھر کا ڈور کہیں کھلا رہ گیا، اکیلا بندہ تھا، ریکی کر رہا تھا، وہ اس کو اتنا نالج تھا کہ بچے سپارہ پڑھنے گئے ہیں، ان کو 15 سے 20 یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ جیسے ہی بچے سپارہ پڑھنے گئے ہیں وہ فوری اندر داخل ہوا ہے۔ جو میری کزن تھی وہ اندر کچن میں بچے کا فیڈر بنا رہی تھی، اس نے اس کے اوپر ایک دم دعویٰ بول دیا، حملہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ روم کے اندر گیا، اس نے الماریاں کھولی، الماریوں کے اوپر اس کے خون کے پرنٹڈ ہاتھ اس کے لگے ہوئے ہیں، شواہد سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہر گلی محلے میں جہاں اتنی پولیس ان کے پاس ہے، تعینات ہے، ان کو چاہیے کہ ہر گلی محلے میں ایک سیکیورٹی کے لیے ایک آدھا پولیس اہلکار ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ ایک ہر علاقے میں ہر گلی محلے میں ایک راؤنڈ لگائے تاکہ کوئی ہمارے خواتین، بچے، بیوی بچیاں سیو ہوں۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا، معاشی حالات اگر نہیں صحیح ہوں گے تو ڈکیتیاں نہیں رکیں گی۔ ہمارے لوگوں کے معاشی حالات صحیح ہوں گے، ڈکیتیاں رک جائیں گی۔ جو مہنگائی کا دور ہوا ہے، جو مسئلہ مسائل ہوا ہے، اس پہ کنٹرول ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی۔ لیکن فی الحال ہماری خواتین گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں صرف یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور یہاں پر سیکیورٹی کے طور پر ایک آدھا پولیس اہلکار ہونا چاہیے ہر گلی محلے میں، جہاں کے اتنے لوگ ہیں ان کے پاس پولیس اہلکار ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر گلی محلے میں سیکیورٹی کے طور کے اوپر ان کو زیر غور کرنا چاہیے، سیکیورٹی دینی چاہیے، تحفظ ہونا چاہیے۔ باقی اللہ کے نگہبان ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں۔ ہمارے یہ محلے دار بہت اچھے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سنا انہوں نے کسی سے جھگڑا کیا ہے، کسی سے اونچی بات میں بات کی ہے، نہیں۔ ہم ان کے ہاتھوں میں پال کے بڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور کبھی واقعہ آج تک ہماری زندگی میں، ہمیں 60-65 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، کبھی بھی آج تک اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے اپنی زندگی کا۔ آج تک نہ کوئی دشمنی ہوئی ہے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا زندگی صاف شفاف شیشے کی طرح، یہ اس طرح ہیں۔ ان کے جو سے دوسرے بھائی ہیں مجاہد بھائی،
وہ بھی ہماری مسجد کے ماشاءاللہ نمازی ہیں. یہ عظیم بھائی یہ بھی ہماری مسجد کے نمازی ہیں. ان کا بیٹا حافظ وہ بھی ہمارا مسجد کا نمازی ہے. اور کبھی بھی ہم نے ان سے کوئی کسی سے لڑتے جھگڑتے اوئے کر کے جیسے وال لگاتے وہ بھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا. ڈکیتیاں ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی میں آج تک اس محلے میں کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے اس محلے میں. باقی اور بھی 3-4 گلیاں ہیں ادھر کا نہیں. میں کہا اس محلے میں کبھی آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور یہ پہلا زندگی کا واقعہ ہے اور جس کے اندر اتنی بیچاری اور لڑکی کو اذیت ناک سے مارا گیا ہے. میں خود اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا تو گزرتی رہی اپنی بیٹی بچے کو لے کے آنا. کوئی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کسی سے کوئی اونچی بات نہیں, نہ کسی سے کوئی لین دین, کوئی چکر نہیں ہے. بالکل A1 جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے دودھ کا دھلا ہوا وہ چیز ہے. کبھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے ان قاتلوں کو پکڑ کے نا ان کو عبرتناک موت دیں. میں کہتا ہوں ہمارے ادھر باغ ہے, باغ پہ لے کے وہاں پہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے کھلے عام اسے سخت سے سخت سزا دے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی بندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے. میں مقتولہ کا بھائی لگتا ہوں. مقتولہ گھر میں اکیلا تھی, میری سسٹر تھیں وہ. ان کی جو ساس ہیں ان کا نا تھوڑا سا ایشو ہے, مطلب کہ نا انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی باجوہ ہاسپٹل شادرے میں. ان کو جگر کا مسئلہ ہے تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی. تو میرا جو بہنوئی ہے وہ ان کو لینے کے لیے آیا ہے اور لے کے چلے گئے. یہ 5-5:30 بجے کا ٹائم تھا. اس کے پیچھے سے ان کے 4 بچے ہیں جس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں, جس میں سے 3 بچے پڑھنے والے ہیں اور ایک چھوٹا ہے 2-2.25 سال کا. وہ 3 بچے یہ سامنے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں, بالکل سامنے اپوزٹ بالکل سائڈ پہ. ودن میرا خیال ہے کہ 2 منٹ کا بھی رستہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تینوں بچے جب نکلے ہیں تو ان میں سے کسی ایک سے دروازہ مطلب کہ بند نہیں ہو سکا, لاک نہیں ہو سکا, کھلا رہا. اب یہ اللہ عالم کہ کوئی ریکی کر رہا تھا, کوئی اس چیز کو دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا, اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں, کیونکہ ہماری کسی سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دشمنی, کوئی لڑائی, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا ہمیں. تو یہ مغرب سے عشاء کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ 6 بجے کا ٹائم تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے. یہ سسٹر میری گھر میں اکیلی تھیں. میرا خیال ہے انہوں نے آگے سے مذمت کرنے کی شاید کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. چھری کے نشان آئے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ. بچے جب واپس پڑھ کے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح نا ماما گر گئی ہیں اور ہمارا یہ سامنے ہی گھر ہے واکنگ ڈسٹینس پہ. تو وہ میری والدہ جو ہے وہ بھاگ کے گئی ہیں کہ شاید کوئی یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے, شاید کوئی سر پھٹ گیا ہے. لیکن جب تک وہ پہنچی ہیں بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی. اس کے بعد 2 سے 4 منٹ کے اندر ریسکیو 1122 پہنچی ہے, لیکن تب تک وہ ایکسپائر ہو چکی ہوئی تھی. کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. سارے نیبر ہمارے اچھے ہیں, کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا ہمیں. ہمارا یہ علاقہ کریم پارک اس حوالے سے بہت سیکیور تھا, بہت زیادہ سیکیور تھا. آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی واردات, کبھی ایسے کریم پارک یہاں پر کبھی نہیں میں نے سنا. یہ میری ہسٹری کا میری 28 ایئرز اولڈ ایج ہے. میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ ایسا دیکھا ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو جائے گا. حکومت سے صرف ہمیں انصاف کی اپیل ہے. ہمارا جو نقصان ہو گیا وہ اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. ہمیں صرف ایک انصاف کی اپیل ہے تاکہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے, کسی کا کوئی جانشین کبھی کوئی ایسے واقعے سے نہ گزر سکے. ناظرین, کرائم کی شرح بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لاہور شہر میں ایک مرتبہ پھر ڈکیتی اور مزاحمت پر وارداتیں سامنے آ رہی ہیں. ایسی ہی ایک واردات شیرا کوٹ کے علاقے میں ہوئی جو اقبال ٹول ڈویژن میں آتا ہے. دوسرے شہر سے آنے والا شخص رکشے میں سوار تھا. موٹر سائیکل سواروں نے کروڑوں روپے کی ڈکیتی کی واردات اور اسے گولی مار کر زخمی کر دیا.
पुलिस की जानिब से इस वारदात को छुपाने की कोशिश भी की गई और ये सवाल भी उठाया गया कि रिक्शा सवार इतनी ज्यादा रकम लेकर क्यों जा रहा था, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ और जख्मी शख्स की हस्पताल में अयादत भी की गई। अब सवाल ये है कि लाहौर का क्राइम वाकई बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक तासुर है। इस हवाले से हम बात करते हैं एक सीनियर सहाफ़ी के साथ। आइए सुनते हैं उसकी गुफ्तगू। कि सीसीडी की वजह से पंजाब में जो क्राइम कंट्रोल है वो बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त हुआ। बेशक वो छोटे जराइम हों या वो हीनियस क्राइम हों, उनकी शरह में बहुत आप कह लें कि नुमायाँ वाज़े एक फ़र्क दिखाई दिया। बल्कि जो हीनियस क्राइम थे जैसे चोरी, डकैती और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती या जुल्म के मामलात थे, उनमें 80% तक कमी जो देखने में आई। लेकिन फिर हुआ ये कि दरमियान में ना असल में असूली तौर पर तो इस तरह से जो पुलिस मुकाबले हैं या पुलिस का डायरेक्ट एक्ट हो जाना मुजरमों के साथ और उनको मुकाबले में सज़ा देना, लीगली तो इस पर हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करता। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक जो क्राइम है उसकी शरह और उसका जो आप कह लें एटीट्यूड है क्राइम का, जो सा बड़ा हाइपर एटीट्यूड है, तो हाइपर जो मर्ज़ होता है ना, उसका इलाज भी ट्रीटमेंट फिर इसी तरह से होती है, ज़रूरी हो जाता है। तो सीसीडी को लाने का मकसद भी यही था और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा मरीम नवाज़ ने कि एक तरफ 3000 लोग जो सीसीडी के हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी नफरी जो पंजाब पुलिस की है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो इन्होंने थोड़ी सी मुद्दत में दी। और एक टाइम के ऊपर वाकई आप भी समझते हैं इस चीज़ को, सीसीडी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी वजह से लोगों में भी एक आप कह लें कि साइंस ऑफ एक सेंस पैदा हो रही थी रिलीफ की, सेटिस्फेक्शन की। यानी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो रात को या किसी भी वक्त हम जाते हैं एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हमें खौफ नहीं होता। अब हुआ ये कि दरमियान में जो हमारे बहुत सारे तजर्बा करने वाले लोग और साइंसदान होते हैं इस तरह के, नहीं जी ये नहीं वो नहीं ये, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो सीसीडी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई और उसको अंडरलाइन करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि जो जराइम पेशा लोग हैं या मुजरम हैं जो कानून शिकनी करने वाले हैं, उनके हौसले फिर बढ़े। और ये टाइमली एक अलार्मिंग है, ये बहुत टाइमली, जिसे कहने आप इसके अदाद शुमार निकाल कर देख लें कि 2 महीने 3 महीने पहले क्या था और अब क्या है। इस फ़र्क को सामने रख कर पुलिस डिपार्टमेंट भी और सीसीडी भी और हुकूमत पंजाब भी सीरियस चीज़ों की नोटिंग के ऊपर इसको देखें। इस पर बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। अगर इसको इग्नोर किया गया तो ये जितनी आप कह लें कि तेज़ी के साथ कंट्रोल हुआ था, ख़तरा ये है कि उससे ज़्यादा कहीं शिद्दत से या ख़तरनाक तरीके से चीज़ें जो सी हैं ना वो दोबारा ना उभर कर सामने आ जाए। अभी 2 दिन पहले सीएम ने ऐलान किया कि वो जो कच्चे के डाकू हैं उनको हमने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। कल जो उनकी इस वाले से उनकी मीटिंग थी, उन्होंने पुलिस इस्लाहात पर भी बात की और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ी स्ट्रेट वे इंस्ट्रक्शंस दी कि ख़वातीन अपने आप को आप कह लें कि बेबस ना समझें या अपने आप को इस तरह से ना समझें कि उनका कोई वाली वारस नहीं है। बिल्कुल भी ठीक कहा उन्होंने, लेकिन ये होगा कैसे? जैसे आप ही ने इशारा दिया ये एक वाक़े का कि घर में डाकू जो हैं दाखिल हुए हैं और ख़ातून को छुरियाँ मार के उन्होंने मार डाला है और 10 लाख रुपए चोरी करके ले गए हैं। फिर इलामा इकबाल टाउन में जो वारदात हुई, और ये तो वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हो गई। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं और ये सामने आना शुरू हो जाएंगी अगर इसी तरह के जैसे कह लें कि स्ट्रेट वे में सेट्रिक्ट एक्शन जो से हैं उनमें कोई खुदा न खास्ता गफलत की गई या उनमें सुस्ती की गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवाल है और ये हर आप कह लें कि एक सेंसिबल जो सिटीज़न है, शहरी है, उसके ज़हन में ये उभरता है। देखें मुजाहिद, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि पुलिस मुकाबला या इस तरह का हाइपर एक्शन जो सा है वो वक्ती रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन इसको हम परमानेंट रिलीफ नहीं कह सकते। एक दरख्त है, उसकी अगर आप शाखें और पत्ते काट कर ये समझ लें कि दरख्त को हमने जड़ से उखाड़ दिया या ख़त्म कर दिया, तो ये हमारी खाम ख्याली है। पुलिस का निज़ाम हो या सीसीडी हो या कोई भी हो, ये उस वक़्त तक फ़ाल नहीं हो सकता, उस वक़्त तक जराइम को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हो सकता जब तक आपकी कोर्ट्स, आपकी अदालतें, आपका निज़ाम अदल जो सा है वो मेरिट के ऊपर फ़ाल नहीं होगा।
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چلان ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت میں بعض اوقات بڑے ہینیس کرائم میں ملوث لوگوں کو ضمانت مل جاتی ہے یا انہیں جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، اور جوڈیشل ہونے کے بعد وہ 3 مہینے بعد باہر آ جاتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ خطرناک شکل میں سامنے آتے ہیں۔ تو جب تک عدلیہ جو ہے اور پولیس جون سی، دیکھیں پولیس کا کام بیسیکلی کام جون سا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، سزا دینا پولیس کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اس پر یہ انڈیکیٹ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں مار رہے ہیں بندوں کو، سزا دینا تو آپ کا کام نہیں، آپ پکڑیں اور پکڑ کر حوالے کر دیں عدالت کے، اور عدالت اس پر سزا دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنے لوگ عدالت میں جاتے ہیں، فرض کیا 180 کو ریلیف مل جاتا ہے، اس میں پولیس، یہ دونوں ادارے، پولیس کی تفتیش، انویسٹیگیشن، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن اب یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے کہ آپ جو انویسٹیگیشن کریں گے اس کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ آپ تفتیش کے معاملات میں غفلت کرتے ہیں، بلکہ کرپشن کرتے ہیں، اور جو اس میں مداخلت ہوتی ہے سیاسی اور غیر سیاسی، پولیس کو جس طرح سے تھریٹ کیا جاتا ہے، ملازمین کو جس طرح سے برائب کیا جاتا ہے، انسینٹوز دیے جاتے ہیں، وہ جب تفتیش ہی غلط ہونی ہے، FIR ہی غلط ہے، تو عدالت نے اسی کو پکڑنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارا جو سسٹم ہے نا، پولیٹیکل سسٹم، خاص طور پر جو قانون سازی میں جو لوگ انوالو ہیں اور جو ہماری عدالتیں ہیں، انہیں تھوڑا سا ریفارم کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک شہادت جو کہتے ہیں نا، وہ ایک فزیکل ایویڈنس پر ہم زیادہ بلیو کرتے ہیں، جو فرانزک چیزیں ہیں یا سائنٹیفک جسے کہہ لیں کہ ایویڈنس سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے اس حوالے سے آپ کے گہری اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے اور ورک بھی ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالتیں جون سی ہیں نا، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنا سسٹم جون سا ہے اس کو اپ گریڈ کریں، پولیس والے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ یہ جو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کی آڈیو بھی اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی کریں، یہ اگر نظام ٹھیک ہو، میرٹ پر کام کیا جا رہا ہو، انصاف کو سامنے رکھ کر کام ہو رہا ہو، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس پر اب توجہ دی جا رہی ہے۔ اور یہ ناقص انویسٹیگیشن اور ناقص انویسٹیگیشن کی بنیاد پر مقدمات میں عدلیہ کی طرف سے بیجا تاخیر اور ایک ریلیکسیشن، وہاں پہ جھوٹے گواہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور یہ سارا کچھ مل کر مجرموں کو فائدہ دے رہے ہیں، معاشرے کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں۔ سوسائٹی جون سی ہے وہ انسیکیور ہو رہی ہے، لوگ جون سے ہیں وہ پولیس کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ جتنا پبلک کا اور پولیس کا تعلق ہوگا اتنا ہی کرائم جو ہے کمزور پڑے گا۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کرائم سٹرونگ ہوتا ہے، اور جب تک یہ کمپریہنسولی ریفارمز نہیں ہوں گی پولیس میں اور عدلیہ کا جو ایک وے آف ورکنگ ہے اس میں، اور عدلیہ میں جو کمیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک عدالت پر کتنا بوجھ ہوتا ہے، ججز ہی نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ درخت ختم ہوگا، ورنہ یہ پتے ہی کٹیں گے، اور پھر اینڈ کے بعد یہ ہوگا کہ 3 مہینے 4 مہینے آپ درخت کو چھانک دیں گے، پتہ چلے گا کہ وہ اس کے آثار کم ہو گئے ہیں، 2 مہینے بعد دوبارہ سے وہ پتے نکلیں گے، دوبارہ سے وہ شاخیں اوپر آئیں گی، دوبارہ سے جھاڑیاں نکلیں گی، دوبارہ سے کانٹے نکلیں گے، دوبارہ سے معاشرہ زخمی ہوگا، لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہے جس کو لے کر سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ایک سیریس آپ نے کویشچن کیا، بہت ہی ضروری ہے کہ پولیس کا جو تفتیشی نظام ہے اور عدلیہ کا جو انصاف کا نظام جو ان سے ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ یہ بھی بہت ہی آپ نے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ گھر اپنا سنبھالیے تو چور کسی نے نہ کہیے۔ ہم خود بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں، ہم خود بھی بہت جسے کہہ لیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ وہی والی بات کہ 2.5 کروڑ ہے یا 2 کروڑ آپ رکشے میں بیٹھ کر لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر آپ خود دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ پر جو کرمنلز ہیں وہ آ کر آپ پر اٹیک کریں۔ اور پولیس کے بارے اچھا پھر کام کسی میں غفلت ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، تو ہم چڑھ دوڑتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، میڈیا بھی، کہ پولیس کے اوپر ہم اس کی ان کا کہنا ہے کہ ایک طرح سے اس کو کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں، آفیسرز کو کیا اور جوانوں کو کیا، لیکن کبھی ہم نے اپنے رویے پر توجہ نہیں دی۔ تو بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بھی بہت اوور ویلمنگ وے میں پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے وہ ایک پولیسنگ جو ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ میں آن آف کا جو بٹن ہے بجلی والا اس کو ایسے کر کے آف کروں اور پولیس کا محکمہ غائب ہو جائے، پنجاب پولیس غائب ہو جائے بٹن کے آف کرنے سے، تو
تو آپ تصور کر سکتے ہیں پنجاب کہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، جا کے لا اینڈ آرڈر کہاں پہ کھڑا ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ پولیس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کتنی اور اہم ہے. بہت کام کر رہے ہیں پولیس افسران بھی، اہلکار بھی. اچھا تعداد بھی کم ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، چھٹی کوئی نہیں ہے آپ کی، بیمار ہیں آپ، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، بٹ یو آر ان سروس، آپ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، انکرج کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ سوسائٹی جو سی ہے اسے بھی کمپیریٹیولی زیادہ ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے. اپنے فرائض کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اپنا رویہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو مور دین 50% جو کرائم ہے وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے. ناظرین، جب بھی ڈکیتی مزاحمت پر کوئی زخمی ہوتا ہے یا کسی کی جان چلی جاتی ہے تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پولیس اس کیس کو عام ڈکیتی کی واردات سمجھ کر نپٹاتی ہے یا پھر قانون کے مطابق اس پر کوئی خاص عمل درآمد ہوتا ہے. ڈکیتی مزاحمت پر ہونے والے یا قتل ہونے والے افراد کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس طریقہ کار کے تحت؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ماہر قانون کے ساتھ. آئیے سنتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اب بنیادی طور پر یہ بات درست ہے کہ CCD کے قیام کے بعد جتنے بھی کرائمز تھے ان کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، وہ ریشو بہت کم آئی ہے. لیکن اس کے باوجود لاہور جیسے بڑے شہروں کے اندر روڈ کے اوپر یا گھر کے اندر کسی ڈکیتی کا ہو جانا اور اس ڈکیتی کے دوران کسی کا قتل ہو جانا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائملی ایسے ملزمان کو نہ پکڑنا CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے میری رائے کے اندر. اس کی 2 وجوہات ہیں. آج ہم جس دور میں جا چکے ہیں یہ ڈیجیٹل ایرا ہے. اب ڈیجیٹل ایرا کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فورنسک ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے. ایک بندہ ہے جس کی اگر CCTV ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے، آج کل ہر گھر کے باہر لگی ہوتی ہے، اور اگر CCTV فوٹیج کلیکٹ نہیں ہوئی تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کا فیلئر ہے. انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ فرام ڈے 1 وہ اس ملزم کے فٹ پرنٹس لینے کے لیے تمام علاقوں کو جیو فینسنگ میں لے کے آئے، CCTV فوٹیج کو دیکھے جہاں سے ان کو مل سکتی ہے. سٹی کا پورے شہر کو آپ نے کور کیا ہوا ہے. اگر آپ اس تمام کے باوجود کسی ملزم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے تو کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن کے پارٹ پہ لیپسز موجود ہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس اگر فوٹو آ جاتی ہے تو فوٹو کو آپ فوٹوگرافمیٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں، آپ نادرا کو بھیج سکتے ہیں، وہاں سے ڈاٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. اب جس گھر کے اندر ڈکیتی ہوئی ہے جو آپ کا شفیق آباد کا وقوع ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ FIR یہ بتاتی ہے کہ بندے کے ہاتھ جو ہیں وہ ننگے ہیں. اگر ننگے ہاتھوں کے ساتھ کسی جگہ پر اس نے ہاتھ لگایا ہے تو وہاں پہ فنگر پرنٹس کے نشانات آئیں گے. آپ کو کرائم سین یونٹ کو وہاں پہ بلوانا چاہیے، وہ وہاں سے شواہد اکٹھے کرے. وہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد PFSA کو بھیجے، نادرا کو بھیجے، نادرا سے وہ فنگر پرنٹ آ جائیں گے. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج ڈیجیٹل ایرا کے اندر اگر ایسے لوگوں کو نہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، نہ آپ پکڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہو رہی. اب یہ والا معاملہ تو یہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں روڈ سائڈ اگر وقوع ہوتا ہے اور آپ 1-2 دنوں کے اندر ملزمان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے تو پھر بھی وہی فیلئر ہے کہ آپ کا ہر روڈ کورڈ ہے. آپ ایک بندہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ بیٹھا ہے تو آپ نے اس کو 5000 کا چلان بھیج دیا، تو ملزم کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ چلان آپ کا پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینا پڑے گا تاکہ ان تمام چیزوں کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے. آپ دیکھیں گے آئے روز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا میں جتنی ایپس ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے، کسی بندے کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، کوئی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ہے تو اس کی ویڈیو جو لیک ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ CCTV کیمراز کا یہاں پہ جال لگا ہوا ہے، سیف سٹی کے کیمراز کا جال ہے
درست طور پر ہے، یہ بات درست ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ملزمان کی طرف نہ جانا، ان کے فٹ پرنٹس کو نہ ڈھونڈنا، ملزمان کی تلاش نہ کرنا، سراغ نہ لگانا، یہ میری نظر میں انویسٹیگیشن کا فیلئر ہے۔ حالانکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے بڑا لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ڈھونڈنا ہے، ہر چیز کو نکالنا ہے، وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مخصوص کیسز کے اندر، جس طرح کہ آپ یہ دونوں کیسز ہیں، ان کے اندر ایک کنسیڈریبل ٹائم گزر جانے کے باوجود ملزمان کو نہ ڈھونڈنا، ان کے جو جیو فینسنگ ہے وہ نہ کروانا، CCTV فوٹیج کو نہ لینا، نادرا کو فنگر پرنٹس کو نہ لینا، نادرا کو نہ بھیجنا، فارنسک کے لیے نہ بھیجنا، فوٹوگراف میٹری کے لیے نہ بھیجنا، یہ سیریس لیپسز ہیں۔ ملزمان کو پکڑنا، ان کو سزا دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انویسٹیگیشن جو ہے بنیادی طور پر یہ بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے۔ پروسیکیوشن جتنی بھی اچھی ہو جائے، آپ جو لیپسز ہو چکے ہیں ان کو کور نہیں کر سکتے، ان لیکیوناز کو فل نہیں کر سکتے، ان کوتاہیوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے پروسیکیوشن سے زیادہ ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن اچھے انداز میں کی جائے، اور جس طرح جو آپ کو فٹ پرنٹس ملے، جو آپ کو روٹس ملے انویسٹیگیشن کے اندر، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، کیونکہ انویسٹیگیشن کا بنیادی پرپز ہی شہادت اکٹھی کرنا ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو گناہ گار یا بے گناہ قرار دینا یہ پولیس کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے۔ پولیس کا کام ہے کہ ایک وقوعہ ہوا، ایک واردات ہوئی، اس واردات کے حوالے سے ہر پہلو کو انویسٹیگیٹ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہر طرح کی شہادت کو اکٹھے کرنا، اور شہادت کو اکٹھے کر کے عدالت کے اندر بھیج دینا تاکہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ کر سکے۔ اگر اسی کیس کو دیکھ لیں، اگر کوئی CCTV فوٹیج نہیں آئے گی، کل کو کسی ایک تتیمہ بیان کے اندر ملزم کو نامزد کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، تو کورٹ ہمیشہ یہ پوچھتی ہے کہ آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا، سورس کیا تھا، کس سورس کے ذریعے پتہ چلا۔ جب اس طرح کا لیپسز موجود ہوں گے تو پروسیکیوشن کیا کر لے گی؟ پروسیکیوشن کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ لیپسز، یہ گیپس، یہ لیکیوناز، یہ کسی صورت فل نہیں ہو سکتے۔ یہ انویسٹیگیشن کی خامیاں ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا والا معاملہ ہے۔ اس طرح کے جب اتنے ٹیکنیکل کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اچھے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی ضرورت ہوتی ہے، اسکلڈ آفیسرز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگ جن لوگوں نے اس طرح کی کورسز، ورکشاپس کو اٹینڈ کیا ہو، اپنے آپ کو آج کے دور کے مطابق، جس طرح سے آپ دیکھیں کوئی بھی وقوعہ ایسا جس کا کوئی فٹ پرنٹ موجود نہیں ہے، نامعلوم وقوعہ ہے، رات کے وقت نامعلوم آدمی کسی کو قتل کر گیا جس کا نہ کوئی گواہ ہے، نہ کسی نے دیکھا، تو ایسے جرائم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو لگانا چاہیے انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا کام ہے، قانون کے تابع ہوتا ہے۔ یہ وہ والا نہیں ہے کہ اس کو پکڑا اور آپ نے 154 کے تحت FIR دے دی، آپ کے پاس اپلیکیشن آ گئی تو آپریشن کے اندر آپ نے یہ سارے معاملات۔ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کوئی ہفتہ پہلے ایک آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر بھی سرکولیٹ کر رہا تھا، جس میں SHO کی کوالیفیکیشن پوچھی، جس نے کورٹ کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو پتہ چلا وہ میٹریکولیٹ ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جن کے پاس نہ ایجوکیشن ہے، نہ اسکل ہے، نہ وہ آج کے ایرا کو میٹ ود کرتے ہیں، نہ ریکوائرمنٹس کو جانتے ہیں، نہ لاء کو جانتے ہیں، جب وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو ایسے فلاز موجود رہیں گے۔ تو اس لیے میری نظر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ اصلاحات لے کے آنی چاہیے۔ انویسٹیگیشن آفیسرز کو وہ ریلیونٹ کورسز کروانے چاہیے، ان کو وقت کے مطابق تیار کیا جانا چاہیے تاکہ ماڈرن ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایویڈنسز کو اکٹھا کر کے عدالت کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ بہتر انداز میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہو سکے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، جب بھی ڈکیتی مزاحمت پر کوئی زخمی ہوتا ہے یا کسی کی جان چلی جاتی ہے تو یہ صرف ایک واردات نہیں بلکہ انصاف کے نظام کا امتحان ہوتا ہے۔ پولیس اکثر ایسے کیسز کو عام ڈکیتی سمجھ کر نپٹاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ سنگین جرم ہے جس میں سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں پچھلے چند ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل اور زخمی ہونے کے درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے، لیکن انصاف کی فراہمی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک شہری اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے
गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेंगे। क्या पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद रहेगी या कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी होगी? क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा या वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में उलझे रहेंगे? नाज़रीन, मासूम शहरी अपनी जान गंवा देते हैं और उनके खून को महज एक फाइल नंबर बना दिया जाता है। ये वो रवैया है जो मुआशरे में खौफ और बेबसी को जन्म देता है। खून बहा है, गलियों में इंसाफ अभी तक सो रहा है, जुर्म बढ़ता जा रहा है और कानून खामोश खड़ा है। पैगाम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मुआशरा महफूज हो तो पुलिस को महज मुकदमात दर्ज करने के बजाय अमली इंसाफ फराहम करना होगा। कानून को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अदालतों और गलियों में जिंदा करना होगा, क्योंकि जब इंसाफ मर जाता है तो जुर्म अंजाम पाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।